खुदा मसीह के बाबरकत और अब्दी जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सैमसन विल्सन है और मेरा ताल्लुक CRC पाकिस्तान से है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह नासरी का और फेथ TV के चेयरमैन जनाब सिसल जॉन बरकत साहब का और भाई मुश्ताक साहब का, जिन्होंने मुझे खुदा की खिदमत के लिए आज अपने स्टूडियो में दावत दी कि मैं आकर आपके सामने खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। आइए हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, बस वो यानी यस्सु सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कित्ता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यस्सु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने यस्सु से कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से आज ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह सामरिया में आए और सामरिया में यीशु मसीह की मुलाकात कुएं पर एक सामरी औरत से हुई और यीशु मसीह ने उससे खुद पहले बात करनी शुरू की। लेकिन उस औरत ने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझसे क्यों पानी मांगता है, कि जब सामरी यहूदियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामरी और यहूदियों की आपस में क्या दुश्मनी थी या उनका झगड़ा क्या था, और सामरी लोग कौन थे और यहूदी उनसे क्यों नहीं मिलना जुलना चाहते थे। क्योंकि 720 कबल अज़ मसीह में शाह असूर ने सामरिया के शुमाल पर हमला किया और उसने उसको फतह किया, और फतह करने के बाद वो यहाँ से बहुत से लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में ले गया और वहाँ पर जाकर उनको बसा दिया, और उस जगह के लोगों को लेकर ये सामरिया में आया और वहाँ पर बसा दिया उनको। कुछ अरसा के बाद ये लोग आपस में जो है वो मिलने जुलने लगे और शादियां करने लगे, और जो औलाद इनसे पैदा हुई वो सामरिया में लोग रहते थे और उनकी औलाद पैदा हुई, और उन लोगों से मिलने यहूदी लोग उनसे नहीं मिलते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इन्होंने गैर कौम से शादी की है और गैर कौम में शादी करना यहूदियों के लिए बहुत मकरूह बात थी। और मुनाफिकत की इंतहा ये थी कि जब भी कोई यहूदी देखता कि सामरी ने किसी रोटी को या खाने पीने की चीज़ को हाथ लगा दिया है, वो उसको छूते नहीं थे कि कहीं हम नापाक ना हो जाएं। और ये लोग क्या किया करते थे कि ये लोग ख़ासकर रबी लोग खुदा की हुज़ूरी में जाकर हैकल में जाकर दुआ किया करते थे कि खुदा हमें फिरदौस में जगह दे, लेकिन वहाँ पर कुछ सामरी ना हो ताकि हम उससे दूर रहें। और ये इसी तरह से ये लोग बजाय कि रूहों को बचाते, उन लोगों से मिलते, ये लोग उनसे कराहियत करते थे, उनसे दूर रहते थे। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह सामरिया में क्यों आया, क्योंकि गलील और यहूदिया के दरमियान में बिल्कुल सामरिया, यानी गलील से लोग जब जाते हैं यहूदिया को तो सामरिया के बाहर शहर में से भी होकर जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह सामरिया शहर के अंदर से गए, क्योंकि यहूदियों को सामरी लोग रोक लेते थे कि ये यरूशलेम में जाकर प्रस्तिश न करें। इस वजह से भी यहूदी लोग सामरियों से नफरत किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस नफरत को ख़त्म किया और यीशु मसीह एक सामरी औरत के पास आकर यीशु मसीह से बातें करने लगे। और यहूदी लोग
جب معاشرے میں لوگوں سے بات چیت کرتے، لوگوں سے ملتے، تو یہ اپنی بہو سے اور اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے بھی بات نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ اس طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے کہ اگر وہ بازار میں جا رہے ہوتے اور جاتے اور کسی عورت کو دیکھ لیتے تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے یا کسی کونے میں چھپ جایا کرتے تھے تاکہ یہ عورت کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ تو یسوع مسیح تو ایک غیر عورت کے پاس، ایک سامری عورت کے پاس، ایک وہ عورت جس سے لوگ، وہ قوم، وہ قبیلہ جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، یسوع مسیح نے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح اس سامریہ شہر میں آئے اور آ کر ایک کنویں پر بیٹھ گئے، اور کنویں پر ایک عورت کے ساتھ یسوع مسیح نے بات چیت کرنا شروع کیا جو چھپ کر لوگوں سے چھٹے گھنٹے کے قریب آیا کرتی تھی ہر روز پانی بھرنے کے لیے۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا تو مجھے پانی پلا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے آگے سے آرگیو کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ تم تو یہودی ہو، کیونکہ یسوع مسیح کا لباس ایسا تھا کہ یہودی لباس وہ پہنا کرتے تھے کیونکہ یسوع مسیح یہودی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہودی تو کسی بھی طرح کا ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں رکھتے، تو مجھ سے کیوں پانی مانگتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھے کہتا ہے پانی پلا، تو یسوع مسیح نے اس سے کہا اگر تو مجھے کہتی کہ پانی پلا تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یعنی پہلا قدم جو یسوع مسیح نے اٹھایا، اس نے ان رکاوٹوں کو دور کیا۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، دوسری قوم کے، اقوام کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہم سے بات کریں تو ہم ان کو اپنی گواہی، ہم ان سے کوئی اس بات کو شیئر کریں، لیکن یسوع مسیح نے اس عورت کا انتظار نہیں کیا۔ اگر یسوع مسیح خاموشی سے اس کنویں کے اوپر بیٹھے رہتے اور وہ آتی اور پانی بھر کر لے جاتی تو وہ عورت کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی تھی۔ وہ عورت کے اندر گناہ اور اس کی زندگی سٹل گناہ کے اندر رہنی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اس رکاوٹ کو دور کیا اور یسوع مسیح نے اس سے بات کرنی شروع کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس تعصب کو ختم کیا جو یہودیوں اور سامریوں کے درمیان میں تھا، کہ اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ یعنی یسوع مسیح اس کو جسمانی چیزوں سے پھر روحانی چیزوں کے پاس لے گئے۔ پانی پلانے کا مطلب ہے جسمانی، اور اس کے بعد یسوع مسیح اس کو ایک روحانی طرف لے کر جاتے ہیں جو خدا کی بخشش کو اگر تو جانتی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، بہت مشہور آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح نے اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف لگائی کیونکہ وہ خدا کی بخشش تھا۔ تو اس عورت نے کہا خداوند یہ کنواں بہت گہرا ہے، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے جس نے خود بھی اور اس کے بیٹوں نے بھی اور جانوروں نے بھی اس کنویں سے پانی پیا؟ تو یسوع مسیح نے اس سے جواب میں کہا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ یعنی یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو اس پانی میں سے پیے گی تو یہ پانی میں سے جو پیے گا وہ پیاسا ہو جائے گا، لیکن میں جو اس کو پانی دوں گا وہ زندگی کا پانی، وہ اس کے اندر سے چشمہ بن جائے گا۔ یسوع مسیح نے کیوں نہیں کہا کہ ایک سمندر بن جائے گا، دریا بن جائے گا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اس کے لیے اس کے اندر سے چشمہ بن جائے گا، کیونکہ چشمہ جو ہے وہ چشمے کا پانی بالکل پیور اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دریاؤں میں، سمندروں میں طرح طرح کے جانور، طرح طرح کی گندگی ہوتی ہے، لیکن چشمے کا پانی بالکل صاف پانی، اور چشمے کا پانی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ وہ چشمہ تیرے اندر سے ایسا نکلے گا، چشمہ بن جائے گا وہ پانی بن کر، کہ جو نہ صرف تو خود سیراب ہوگی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی سیراب کرے گی۔ اور آگے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس عورت کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی۔ اس نے کہا وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی جو میں پی لوں گی تو پیاسی نہیں ہوں گی، نہ میں پیاسی ہوں گی اور نہ میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آؤں گی۔ تو اس نے یسوع کو کہا یسوع تو وہ مجھے بھی پانی دے۔ تو یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ جا تو پہلے اپنے شوہر کو بلا۔ یسوع مسیح نے اس کے ضمیر کو جگایا۔
یسوع مسیح نے کہا جا تو پہلے اپنے شوہر کو بلا. اس نے کہا میں تو بے شوہر ہوں. یسوع مسیح نے کہا تو نے خوب کہا کہ تو بے شوہر ہے. پہلے تو 5 شوہر کر چکی ہے اور اب بھی تو جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. عورت نے یسوع کو جواب دیا اور اس نے کہا کہ تو کوئی نبی معلوم ہوتا ہے. ہمارے باپ دادا اس پہاڑ پر پرستش کیا کرتے تھے اور تم کہتے ہو کہ یروشلم میں پرستش کرنا ہے. یسوع مسیح نے کہا تو نے بھی مجھے 2 باتیں بتائی ہیں, میں بھی تجھے 2 باتیں بتاؤں گا, نہ اس پہاڑ پر پرستش کرنا اور نہ یروشلم میں پرستش کرنا ہے. آج بھی باپ ایسے سچے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. تو عزیزو, اس نے یسوع مسیح کو یہ جواب دیا. اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ جب وہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے وہ آئے گا تو ہمیں ساری باتیں بتا دے گا. یسوع مسیح نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. ان الفاظوں میں کتنی قوت اور کتنی طاقت تھی, کتنی پاور تھی ان کے اندر. اس نے کہا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس عورت پر ظاہر کر دیا. یہ بات اس نے نہ شاگردوں کو نہ فریسیوں کو اور کسی کو بھی نہیں بتائی. یہ بات خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس سامری عورت سے بیان کی. اس نے کہا تم لوگ انتظار کر رہے ہو اس مسیح کا جو خرسطس کہلاتا ہے, وہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں میں وہی ہوں. آج جو خدا آپ سے کلام کر رہا ہے یہ وہی خدا کا کلام ہے جو اس نے 2000 سال سے بھی زیادہ وہ پہلے اس نے سامری عورت سے کلام کیا اور اس کو اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیا اور اس کو بتا دیا. عزیزو, ہمارے پاس بھی یہ کلام بچپن سے باپ دادا سے کئی ہزار سال سے چلا آتا ہے اور خدا ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس عورت کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ مسیح وہ خرسطس جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ وہی مسیح ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر وہ شہر میں چلی گئی. وہ پھر اپنے گھر نہیں گئی بلکہ وہ شہر میں چلی گئی اور جا کر لوگوں کو کیا کہنے لگی, آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں, کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے. اور کلام میں لکھا ہے وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. جب وہ عورت کو پتہ چل گیا کہ مسیح یہی ہے, جب اس عورت کو پتہ چل گیا کہ خرسطس یہی ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے اپنا گھڑا کنویں پر ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ شہر میں چلی گئی. عزیزو, گھڑا لنک کو ظاہر کرتا ہے جو اس کا پرانی زندگی کے ساتھ تھا, پرانی انسانیت کے ساتھ تھا. اس نے اس گھڑے کو وہاں پر ہی چھوڑ دیا, اس نے اس لنک کو وہیں ختم کر دیا اور وہ شہر میں چلی گئی. آج ہم کیا کرتے ہیں, مسیح ہمیں ہر اتوار کو یا ہر روز, اب تو میڈیا ہمارے پاس ہے, ہر روز ہر وقت ہم خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. اور اتوار کو یا ان کے علاوہ کتنی عبادتیں ہوتی ہیں, ہم وہاں پر جا کر کروسیڈز میں, کنونشنز میں خدا کے کلام کو سنتے ہیں. مسیح ہم سے کلام کرتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی پرانی انسانیت میں رہتے ہیں, ان جگہوں پر ہی رہتے ہیں جن جگہوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, جن جگہوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, ان لنکس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو پرانی انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس عورت نے اس لنک کو ختم کیا, توڑ دیا اس لنک کو, اور یسوع مسیح کے پیغام کو لے کر جس کو مسیح مل جاتا ہے وہ پھر بیٹھا نہیں رہتا, وہ اپنی گواہی کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. کہاں وہ عورت کچھ دیر پہلے چھپ کے پانی بھرنے کنویں سے آ رہی تھی, اب وہ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, اس کے اندر ایک دلیری آ گئی ہے, خوف اس کے اندر سے نکل گیا ہے کیونکہ اس کو مسیح مل گیا ہے, اس کو خرسطس مل گیا ہے. اور وہ جا کر اپنی گواہی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی اور لوگوں کو بتانے لگی. اور جب اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا گواہی, جب اس نے گواہی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی شروع کی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوا. کلام مقدس میں لکھا ہے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے, اس پر یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے. نہ صرف وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے بلکہ انہوں نے یسوع مسیح سے درخواست بھی کی. پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے
کہ ہمارے پاس رہ، چنانچہ وہ 2 روز وہاں پر رہا۔ یعنی نہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لائے، یسوع مسیح کے ساتھ رہنا شروع کرنا چاہتے تھے، یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ وہ جو لوگوں کو یسوع مسیح مل جاتا ہے، جو لوگ یسوع مسیح کے دیدار کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو یسوع مسیح کی آواز کو سن لیتے ہیں، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ اپنے ٹائم کو سپینڈ کریں، یسوع مسیح کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، نہ کہ اپنا ٹائم ضائع کریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے، جب یسوع مسیح وہاں پر رک گئے 2 دن اور، تو یسوع مسیح کے کلام کے سبب سے اور لوگ بھی ایمان لانے لگے۔ اور اس عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا منجی یہی ہے۔ کیسی خوبصورت اور بڑی بات ہے۔ جس کو مسیح مل جائے اس کے اندر گواہی کبھی بھی دب نہیں سکتی۔ جس کو مسیح یسوع مل جائے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی چھپا کے پیچھے نہیں رکھتا، بلکہ وہ مسیح کی گواہی کو لے کر وہ کیا کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور مسیح کی گواہی کو وہ جا کر دوسرے لوگوں تک سناتا ہے۔ اگر مسیح آپ کے پاس ہے، اگر آپ مسیح کی گواہی رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے لیے استعمال کرنے کے لیے پیش کریں۔ نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے حالات کی وجہ سے سوسائڈ کے لیے، مرنے کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ کے پاس وہ ان کے لیے ہوپ ہے، آپ کے پاس ان کے لیے گواہی ہے۔ جا کے ان کو بتائیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ اس دنیا میں ہے۔ آئیں، آپ کے وسیلے سے لوگ یسوع مسیح کو جاننا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ خداوند یسوع آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کی زندگی میں بارہا بہت سے معجزات کیے، اس نے زندگی دی، فیملی دی، اس نے سب کچھ آپ کو دیا۔ آئیے اپنے سروں کو چکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں نے بھی کبھی کسی کو کوئی گواہی سنائی ہے؟ کیا میرے وسیلے سے بھی کوئی یسوع مسیح کے پاس آیا ہے؟ یا میرے وسیلے سے کوئی ایک روح بھی اگر آپ نے بچائی ہے تو خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اگر نہیں تو آج سے اس بات کا تہیہ کریں کہ میں مسیح یسوع کے لیے کام کروں گا، مسیح یسوع کے لیے روحوں کو جیتوں گی۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ہم تیری تعریف، تمجید، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ ابدی جلالی اور میٹھے کلام کے لیے جو تو نے خدا ہم سب کے ساتھ کیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، تو ہم سے پیار کرتا، ہم پر رحم کرتا، اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے۔ تو نے خداوند یسوع ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ تو نے ہماری زندگی میں بارہا بہت سے معجزات کیے ہیں، اور تو چاہتا ہے ان معجزات کو، ان باتوں کو ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی سنائیں، ان گواہیوں کو ہم دوسرے لوگوں تک خدا پہنچائیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا جس طرح سے تو نے سامری عورت کو اس کو پرستش کا مکاشفہ دے کر اس پر اپنے آپ کو ظاہر کر کے خدا اے باپ اس سے کلام کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور اس نے اس بات کو اس شہر میں جا کر پھیلا دیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے، ہمیں بھی فضل دے، ہم تیرے کلام کو، ہم تیری باتوں کو نہ صرف سنیں، نہ صرف ان پر عمل کریں، بلکہ اور لوگوں کو بھی تیرے پاس لانے کا وسیلہ بنے۔ ہم سب کو لے بڑی برکت دے، اور اس کلام کے وسیلے سے جن بہن بھائیوں نے اس کلام کو سنا ہے اور جو سن رہے ہیں خدا اے باپ ان کو لے اور بڑی برکت دے، اور اس کلام کو آگے پھیلانے والے اور تیری گواہی دینے والے ہوں۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ایک بار پھر فیتھ ٹی وی کے لیے، اور خدا سناسی باپ تیرے خادم کے لیے، پاسٹر سسل صاحب کے لیے، خدا تیرے بندہ کے لیے، بھائی مشتاق کے لیے، ہم ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، ہمارا ایمان ہے جو کچھ مانگا میں مل گیا، یسوع کے نام سے چاہتے ہیں، آمین۔